नाज़रीन, 7 अक्टूबर के बाद जिस लड़ाई का आगाज हुआ, जिस एग्रेशन का आगाज हुआ और फिर एक वो एग्रेशन जो है वो जेनोसाइड के अंदर बदल गया, उसका बुनियादी मकसद इजराइल की जानिब से ये था और पूरा प्लान था कि फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट करना है, गजा पर कब्जा करना है, यानी फ़लस्तीन नाम की कोई चीज़ बाकी ना बचे। इसमें तो अब कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि इस जंग का बुनियादी मकसद यही था। इस जंग का बुनियादी मकसद सिर्फ हमास को ख़त्म करना भी नहीं था। हमास का खात्मा वो चीज़ थी जो इनके इस मकसद को अचीवेबल बनाती कि वो फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते। और उसमें हमने जो इक़दामात इजराइल की जानिब से देखे, जो जुल्म और बर्बरियत देखी, वो वाज़ेह था कि इसका बुनियादी मकसद यही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, रेजिस्टेंस की बुनियादी लड़ाई ये थी कि अब फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। 100 साल हो चुका है और फ़लस्तीनी जो है वो जुल्म जो है वो सहते चले जा रहे हैं और अरब अक़वाम भी उनको भूल चुकी हैं और इस्लामी दुनिया में भी अब वो आवाज़ नहीं उठती फ़लस्तीन के लिए। तो फ़लस्तीन के मुकदमे को आलमी सतह के पर लेकर आना और फ़लस्तीनियों को उनके राइट्स दिलवाना, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी दिलवाना और रियासत दिलवाना, यही इनकी तरफ से जंग का बुनियादी मकसद था। तो ये देखना था कि किस तरफ ये मामला जाता है। हम आपको बताते रहे कि इजराइल जो है वो हार रहा है और इस जंग का इख्तिताम इस तरह नहीं होगा कि फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। फ़लस्तीन तो आपको दुनिया की गली गली और दुनिया के हर कैपिटल में उसका झंडा नजर आ रहा है। तो ये चीज़ हम आपके सामने रखते रहे। तो अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है वो इंतहाई दर्जे की खबर है, वो आखिरी दर्जे की खबर आ गई है। यानी इसके बाद कोई अगली चीज़ रह नहीं जाती कि अब हम कहें कि अच्छा इजराइल फातेह होगा, शिकस्त खाएगा, क्या होगा। आखिरी दर्जे की नतीजा खेज खबर जो है वो सामने आ गई है और वो ये है कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। फिलहाल तो ये दुनिया को समझ नहीं आ रही ना कि ये हो क्या रहा है, और इसराइली भी इस वक्त, चूंकि थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है, तो एक हंगामा है और इसराइली बार बार इसको देख रहे हैं कि अच्छा ये वाकई ऐसा होने जा रहा है। यानी ट्रंप जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो बाकी दुनिया तो ऑलरेडी तस्लीम कर चुकी है। एक इकलौता अमेरिका रहता था और अब वो अमेरिका जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। तो क्या ये जंग का आगाज है फ़लस्तीनी रियासत को जो है वो तस्लीम करने के लिए किया गया था? कि क्या इस जंग का इख्तिताम यूं होना था? इसराइल ये सारी जेनोसाइड इसलिए कर रहा था कि आखिर में यहां पर फ़लस्तीनी रियासत बन जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी शिकस्त और ज़िल्लत अजीम, ठीक है, और वही एरोगेंस। ये देखिए, जंग ये पहले से हारे हुए हैं, लेकिन वो एक एरोगेंस है जिसमें ये इस नई रियलिटी को, इस शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और रेजिस्टेंस का ऑपरेशन जारी है जिसमें इजरायली कमांडर्स मारे गए हैं। इजरायली कमांडर्स के मरने और जख्मी होने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही हैं। और अब इजराइल कह रहा है कि हम तो यमन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, मतलब अमेरिका वहां पर फेल हो चुका है, अब कह रहे हैं जी हम यमन, तो आगे से यमन जो है वो नॉन स्टॉप अटैक जो है वो इनके ऊपर कर रहा है। और दीगर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो सऊदी अरेबिया आज पहुंचे हैं, बड़ा गैर मामूली नौयत का उनका दौरा है, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं जो ट्रंप के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नज़ीर, तारीख बदल रही है, दुनिया बदल रही है और नई रियलिटीज इस तरह से इमर्ज कर रही हैं कि जो कोई भी, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो पिछली दहाइयों का, अगर कोई पिछली दहाइयों का सबसे बड़ी ताकतवर रियासत भी समझी जाती है, अगर वो इन नई रियलिटीज को समझकर इसके मुताबिक फैसले नहीं करता तो वो फना हो जाएगा। ये बात तो, यानी सरवाइव करने के लिए अब नई रियलिटीज के मुताबिक फैसले करने होंगे, अब अलायंसेज उस मुताबिक बनाने होंगे, बैलेंस ऑफ पावर उस मुताबिक जब तब्दील हो रहा है। और आज की अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो नई रियलिटी क्या है? मिडिल ईस्ट की नई रियलिटी यह है कि इसराइल जो यहां की सबसे डोमिनेटिंग पावर था, वो अब यहां की डोमिनेटिंग पावर नहीं है। इसराइल मिडिल ईस्ट में शिकस्त खा चुका है और ये उसको पहली शिकस्त फाश है जो यहां पर हुई है। और मिडिल ईस्ट के अंदर नई रियलिटी ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो चुकी है। और मिडिल ईस्ट की नई रियलिटी ये है कि जो मुकम्मल मिलिट्री डोमिनेशन थी और एक जकड़ा हुआ था इसराइल की जानिब से, पीछे अमेरिका मौजूद था, वो अब मुकम्मल तौर पर जो है वो चैलेंज हो चुका है। यानी वो फैसले करते थे मिडिल ईस्ट के, अब वो रियलिटी बदल चुकी है। और आलमी सतह के पर आप देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज जिसने हर एक को वो इंपैक्ट कर रही है और हर जगह पर उसके असरात नजर आ रहे हैं, आलमी मंजरनामे पर सबसे बड़ी नई रियलिटी ये है कि चीन इमर्ज कर चुका है। चीन अमेरिका के मुकाबले में राइज कर चुका है। और नई रियलिटी ये भी है कि हमारे सामने ब्रिक्स आ चुकी है। चीन और रशिया के ताल्लुकात उस लेवल के ऊपर जा चुके हैं जो जहां आज तक नहीं, कभी तारीख में कभी इनके ताल्लुकात इस लेवल के ऊपर नहीं गए। और एक नई रियलिटी ये भी है कि ईरान आइसोलेशन में नहीं है। आज वो वाला ईरान नहीं है जो 7 अक्टूबर या उससे कुछ साल पहले तक का था।
آج کا ایران جو ہے وہ افریقہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، وہ رشیا اور چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر چکا ہے، جہاں سے ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے، جو سپیس میں آگے جا رہا ہے۔ اور آج کی ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ جیسے اسرائیل نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا مڈل ایسٹ ورلڈ کو، اسلامک ورلڈ کو، تو وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی آپسی اختلافات کو ختم کر کے جو ہے وہ یہ ممالک آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ریالٹیز ہیں۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو اس وقت ایک ریالٹی دنیا میں یہ ایمرج کی کہ مسلمان مفتوح ہو گئے، کمزور پوزیشن کے اندر آ گئے، لیکن انہوں نے اس ریالٹی کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ درد بہت زیادہ تھا فلسطین کے لیے، اور انہوں نے ایک ساتھ مل کر جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، ایک بار کیا، دو بار کیا، تین مرتبہ کیا، اسرائیل کو وہ نہیں شکست دے سکے۔ تو وہ رائٹ کے اوپر تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا حملہ کرنا مطلب ایک طرح سے دیکھیں فلسطین کے لیے کھڑے ہو رہے تھے نا، لیکن زمانے کی ریالٹی یہ تھی کہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں رہی تھی، تو اس لیے وہ سب مل کر بھی اسرائیل کو ختم نہیں کر سکے۔ اکانومی ویسٹ کے ہاتھ میں تھی، ٹیکنالوجی ویسٹ کے ہاتھ میں تھی، ملٹری ویسٹ کے ہاتھ میں تھی، دنیا ان کے سامنے جھکی ہوئی تھی، سکہ ان کا چل نکلا تھا، گلوبل آرڈر انہوں نے قائم کیا تھا، مسلمان تو کسی کھاتے میں نہیں تھے، تو شکست ان کا مقدر ٹھہری۔ تو یہی وہ اب اس صدی کا نیا زمانہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ والی ریالٹی نہیں رہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں گنوا دی ہیں، بہت چند چیزیں ابھی میں نے گنوائی ہیں، اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ صرف چند بنیادی تبدیلیاں ہیں جس نے اب اس چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ پیچھے ویسٹ ہوگا، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ملٹری ہے، اس کے پاس اکانومی ہے، اس کی کرنسی ہے، دنیا اسی کے سامنے جھکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے آرڈر کو فالو کرتی ہے، اور دنیا انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور انہوں نے اسرائیل کو قائم کیا ہے اور اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ جو وہ چاہیں وہ کر رہے ہیں۔ نہ اب وہ ویسٹ ہے، نہ اسرائیل کی وہ ملٹری ڈومیننس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے اب پھر ول کیسے مانی جائے گی؟ تو اب جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گلف سمٹ کے اندر شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ 13 مئی کو وہ گلف سمٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں شرکت کریں گے، یعنی جس دن وہ پہنچیں گے اسی دن یہ سمٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ٹرمپ صاحب جو ہے شریک ہوں گے، اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق وہ فلسطینی ریاست کو جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کو فی الحال بیان کرنا، سمجھنا یہ مشکل ہے کہ بھائی اتنی بڑی، یعنی اس سے اگلی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ بھائی جنگ کا آخری نتیجہ ہی یہی تھا، یہ نہیں تھا کہ اچھا فلاں کوئی کسی کو اسیسینیٹ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا کہ تو وہ نہیں، یہ تو آخری درجہ بھی یہی تھا، فلسطینی ریاست لینی ہے۔ تو وہ ٹرمپ صاحب جو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم اسرائیلی میڈیا ہی کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یروشلم پوسٹ، یعنی اسرائیل خود اس بات کو کنفرم کر رہا ہے، باقی انٹرنیشنل میڈیا تو کر ہی رہا ہے، اسرائیل خود اس بات کو کنفرم کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ، Gulf diplomatic sources claims Trump will announce US recognition of Palestinian state. Major announcement on a Palestinian state and peaceful US-Saudi nuclear cooperation. اسرائیل سے نارملائزیشن وہ نہیں، فلسطینی ریاست، معاملہ ہونا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور رہا ہے۔ Trump will issue a declaration regarding the state of Palestine and American recognition of it, and there will be the establishment of Palestinian state without the presence of Hamas. No problem. If an announcement of American recognition of state of Palestine is made, اگر یہ فلسطین ریاست کی announcement کر دی جاتی ہے, it will be the most important declaration that will change the balance of power in the Middle East. یہ اس سینچری کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اگر فلسطینی ریاست جو ہے وہ یہاں پر اناؤنس کر دی جاتی ہے، اور اس سے بیلنس آف پاور جو مکمل طور پر بدل کے رہ جائے گا۔ اور دو انالیسز دیکھیے۔ It looks like Israel totally underestimated Trump. The Israeli right wing thought they had an ally in US president. They may have to think again. انہوں نے سمجھا کہ ٹرمپ آ گیا ہے، اب تو ہماری مطلب ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اب ٹرمپ وہ تھا جس نے یروشلم کو دارالحکومت مانا، دا اونلی پریزیڈنٹ۔ ٹرمپ وہ تھا جس نے گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ مانا، دا اونلی پریزیڈنٹ، کوئی اور دوسرا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹرمپ آ گیا، اور آپ کو پتا ہے جیسے شادیانے بجائے گئے۔ اب یہ انالیسز آپ کے سامنے رکھیں کہ اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں تھنک اگین کرنا ہوگا، یہ تو معاملہ کچھ اور نکل آیا۔ ٹرمپ میں ناٹ بی کوائٹ the push over that Netanyahu's government had assumed. جو وہ assume کر کے بیٹھے ہوئے تھے، معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی امیدوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے، اچھا میں اس سے اس طرح اتفاق نہیں کرتا۔ یعنی وہ کیسے؟ دیکھیے، ٹرمپ آج بھی اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر ہے، ٹرمپ آج بھی بہت بڑا زائنسٹ ہے، ٹرمپ آج بھی گریٹر
اسرائیل کا حامی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا، نیو ریالٹیز۔ بھائی دیکھیے، ٹرمپ جو ہے وہ گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ مانے گا، تب مانے گا نا کہ جب گولان ہائٹس اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی۔ بھائی وہ دمشق کو تو اسرائیل کا حصہ نہیں ڈکلیئر کر سکتا، بغداد کو تو اسرائیل کا حصہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا، جو چیز کنٹرول میں ہوگی اسی کو حصہ ڈکلیئر کرے گا نا۔ اب غزہ میں شکست ہو گئی ہے، غزہ میں اگر شکست نہ ہوتی، اگر غزہ میں یہ قبضہ کر لیتے تو وہ مسئلہ نہیں تھا، ٹرمپ آرام سے غزہ کو جب اسرائیل کا حصہ مان لیتا۔ بھائی ٹرمپ تو خود اپنی زبانی دیکھیں، ٹرمپ نے آنے کے بعد اسرائیل کو یہی تو گرین لائٹ دی تھی کہ وہ پہلے فیل ہوا تو اب دوبارہ جا کر اٹیمپٹ کرے، اور اس نے اے آئی ویڈیوز بنا کر جاری کی کہ یہاں پر تو ہم ایسا بنائیں گے اور ایسا بنائیں گے، فلسطینی کو یہاں سے نکالیں گے۔ اس کے بعد کو بات رہتی ہے، تو یہ وہ نئی ریالٹیز ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے، وہ غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ٹرمپ نے باقاعدہ ملٹری انٹرونشن کی ہے، اور بائیڈن نے بھی کی اسرائیل کو فاتح کروانے کے لیے۔ یمن کے بعد براہ راست امریکہ نے آ کر حملے کیے، وہاں غزہ کے اندر دیکھیں ساری ٹیکنالوجی، سارے ویپنز انہی کے، اور سی آئی اے مکمل طور پر انفارمیشن دیتی رہی ہے، یعنی امریکہ پوری طرح سے انوالو تھا۔ تو ملٹری انٹرونشن بھی اسرائیل کو فاتح نہیں کروا سکی، تو اب یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ تو اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کشتی میں بیٹھ کر امریکہ کو بھی مکمل طور پر اس میں ڈوب جائیں اسرائیل کے ساتھ اسی ڈوبتی کشتی میں، یا پھر یہ ہے کہ اس ڈوبتی کشتی کو ڈوبنے دیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو امریکہ فرسٹ اب یہاں پر کرنا پڑے گا، تو یہ امریکہ فرسٹ اور ڈوبتی کشتی میں اپنے آپ کو بچانا، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یعنی ٹرمپ کو اسرائیل سے پیچھے نہیں ہوا ہے، لیکن جو اسرائیل چاہ رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل ہوگا، وہی ڈومینیٹنگ پاور ہوگا، وہ چل نہیں سکتا ہے۔ ایجپٹ میں چائنا گھر بیٹھا ہوا ہے، ایجپٹ جو وہ چائنیز جنگی طیارے خرید رہا ہے، سوڈان میں رشیا کر بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں کا انفلوئنس جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کچھ دن مزید اس کو کھینچیں گے تو اور پتہ نہیں کتنا کچھ جو ہے وہ یہاں پر بدل جائے گا۔ اس لیے یہ وہ چیزیں، اور پھر اس کو آپ کنیکٹ کریں کہ فرانس اناؤنس کر چکا ہے وہ مڈ جون کے اندر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر یورپی ریاستیں ہوں گی۔ برطانیہ سے یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ طور پر سامنے آ چکی ہے کہ وہ فرانس سے رابطے میں ہے اور فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، اور ابھی جو فلسطین کے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا برطانیہ میں۔ حالانکہ آپ دیکھیں برطانیہ نے مکمل جنگی سپورٹ دی ہے، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ دے رہے ہوں گے، ان کی انٹیلیجنس سپورٹ بھی اسرائیل کو دی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کو فلسطینی ریاست بنانی ہے۔ ہمیں تو اگر آپ نوٹ کریں تو شاید یہاں مڈل ایسٹ کے اندر بھی کچھ ریاستوں کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے فلسطینی ریاست بنانے سے، ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ فلسطینی ریاست بننی چاہیے۔ اور ابراہم اکارڈ، بار بار ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ اس بات کا ڈیکلیریشن تھا کہ ہمیں فلسطینی ریاست نہیں چاہیے، لیکن آج یہ مجبوری ہے، یعنی یہ پہلی مجبوری ہے مڈل ایسٹ کی۔ مڈل ایسٹ کی مجبوری کی وجہ سے یہ یورپ کی مجبوری ہے، کیونکہ یورپ نے اب مڈل ایسٹ کے چلنا ہے، اور پھر امریکہ کی مجبوری ہے کیونکہ امریکہ نے یہاں سے انویسٹمنٹس لینی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ فلسطینی ریاست جس کو سب نے کارنر کر دیا تھا، اب وہ ان کی مجبوری بن چکی ہے۔ تو یہ آج کی نئی ریالٹی ہے، اور اس میں اسرائیل مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے۔ یہ کتنے دن اس کا اگریشن جاری رہتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ذلت عظیم، مکمل شکست، اور جو ہے نا اس کی پنشمنٹ یہ ہر صورت کے اندر جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ اور آپ ذرا ساتھ اندازہ کریں کہ غزہ میں آپریشن جاری ہے، اور ریزسٹنس نے گیٹس آف ہیل نامی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ یہ بار بار یہاں سے دھمکی آتی ہے نا، گیٹس آف ہیل جو ہے وہ کھول دیں گے غزہ کے لوگوں کے اوپر، تو ریزسٹنس نے گیٹس آف ہیل جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کے اندر اسرائیلی کمانڈرز اور فوجیوں کے مرنے کی اطلاعات اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ 2 officers and 7 soldiers injured in a landmine explosion in the northern Gaza۔ 7 فوجی اور 2 آفیسرز، اور ان 2 آفیسرز کے اندر کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ Scenes from the complex ambush that targeted Israeli soldiers east of Rafah in the southern Gaza Strip۔ Among the injured are the deputy commander of the 252nd Division and the commander of the 631 Battalion, and all have been transferred for treatment۔ یعنی ڈویژن کا ڈپٹی کمانڈر اور بیٹالین کا کمانڈر، یہ سب سے بڑی اگر ہم اس میں کریں تو وہ ڈویژن ہوتی ہے، یعنی ڈویژن ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر برگیڈز اور بٹالینز وہ ساری ہوتی ہیں۔ ہائی رینکنگ آفیشل جب وہ اس وقت نشانہ بنے، یعنی ریزسٹنس کی ابھی بھی یہ کیپیبلٹی وہاں پر موجود ہے۔ تو ادھر عالمی سطح کے پر یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ناروے کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹریڈ یونینز جس طرح سے، ٹھیک ہے، اور اب یہ ٹرمپ والی بات آ گئی ہے، اور فرانس اور برطانیہ وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، اور ساتھ حملے اس طرح سے جاری ہیں۔
اچھا، اور اسی درمیان بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس، ڈنمارک، گریس، سلوینیا اور برطانیہ یہ سب مل کر جو ہے وہ سیکورٹی کونسل کا سیشن بلانے جا رہے ہیں غزہ کے حوالے سے. یعنی یہ تمام بڑے اتحادی ممالک ہیں اسرائیل کے، اور وہ سیشن بلانے جا رہے ہیں سیکورٹی کونسل کا. اس میں کوئی عرب مسلم ملک شامل نہیں ہے، وہ خود بلانے جا رہے ہیں غزہ کے سچویشن کے حوالے سے. اور اسی درمیان جب وہ ایران کے فورن منسٹر سعودی عربیہ پہنچے ہیں، اور جو بھی آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے ہیں، فلسطین ریاست کی بات سامنے آ رہی ہے، اور اس حوالے سے ایران کو مکمل طور پر آن بورڈ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے بغیر یہ فیصلے ہو بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہاں چونکہ گلف سمٹ ہو رہا ہے، خلیجی ریاستیں، ایران تو اس میں شامل نہیں ہے، یعنی عرب خلیجی ریاستیں ہوں گی، تو لیکن ایران کو مکمل آن بورڈ لیا جا رہا ہے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں ٹرمپ سے، کیسے فیصلے آگے ہونے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ کل یعنی بروز سنڈے چوتھا جو راؤنڈ ہے ایران اور امریکہ کا ہونے جا رہا ہے، جو کینسل ہو گیا تھا، وہ راؤنڈ کل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور یہاں پر تمام جو عرب ریاستیں ہیں وہ پش کر رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب ہو جائیں. یعنی کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایران امریکہ ٹاکس شاید کامیاب ہو جائیں. غزہ کے سیز فائر کی مکمل کوشش جاری ہیں، اور اس کے ساتھ فلسطینی ریاست یعنی یہ ہو چکا ہوگا، اور ٹرمپ آ کر فلسطینی ریاست کی جو ریکگنیشن ہے اس کے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا، اب اسرائیل مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل جس کی مت ماری گئی ہے، مطلب آئسولیٹ ہو چکا ہے، ملٹری فیل ہو چکی ہے، دنیا چھوڑ چکی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ان کو دھتکارا جا رہا ہے. اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یمن کے اوپر اٹیک کریں گے. اب ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پلاننگ کی جا رہی ہے یمن کے اوپر اٹیک کرنے کی. The plan being formulated in Israel to intensify attacks on Yemen. Among the targets Israel has designated in Yemen are missile platforms, infrastructure facilities and the complete destruction of the remaining ports. تمام بندرگاہیں جو ہے وہ یمن کی تباہ کر دی جائیں گی. After the cessation of American attacks, we will intensify our strikes on the Houthis and bomb new targets. اچھا، اب بات ساری یہ ہے کہ امریکہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آیا، سی آئی اے انٹیلیجنس دے رہی ہے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جدید ترین جنگی طیارے وہاں پر جا رہے ہیں، B-2 بامبر جا کر بمباری کر رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا. اور اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا انفراسٹرکچر تباہ کریں گے، میزائل پلیٹ فارمز کو نشانہ بنائیں گے. یعنی اسرائیل آ کر اٹیک کرتا ہے تو وہ 2000 کلومیٹر دور سے آئے گا، اور امریکی انٹیلیجنس اور امریکی لاجسٹک سپورٹ کے بغیر اسرائیل آ کر اٹیک بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ تو دیکھیں نا، ایئر کرافٹ کیریئر کی وجہ سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ 2000 کلومیٹر دور سے آئیں گے، اور ان کو واپس جانے کے لیے دوبارہ سے ایئر فیولنگ بھی کرنا ہوگی. امریکی طیاروں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو وہی سی آئی اے، وہی امریکہ جو یمن میں فیل ہو چکا ہے، اب اسرائیل کہہ رہا ہے، جس نے انہی سے ٹیکنالوجی لی ہے، اور جو جب بھی یمن پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے سی آئی اے انٹیلیجنس دیتی ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم یمن کے اوپر اٹیک کریں. یعنی ایک کہتے ہیں مت ماری گئی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا ادھر بم مارے ادھر بم مارے. ایک دیکھیں، ایک ڈومیننس ہے نا، وہ چیلنج ہو گئی ہے، تو اس میں بندہ جب وہ ذہنی توازن کھو دیتا ہے کہ ہمارا اقتدار، ہمارا عروج، ہمارے مطابق سب چیزیں چلتی تھیں، اب جناب جو ہے وہ دیکھیں کہ ساری چیزیں ہمارے خلاف ہو گئی ہیں. تو وہ ابھی بھی شو یہی کر رہے ہیں. ہم کئی ہفتوں سے یہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل شو یہی کر رہا ہے، وہ ابھی بھی اتنا ہی پاورفل ہے، ابھی بھی اس کی وہی ڈومینیشن ہے جو کبھی تھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسرائیل ڈومینیٹ تھا، میں نے تو آپ کو مثال دی کہ تمام عرب ریاستیں بھی مل کر اسرائیل کو تباہ نہیں کر سکی. تو آج بھی وہ اسی گھمنڈ کے اندر ہے، لیکن تب چیزیں تو تبدیل ہو. جہاں امریکہ فیل ہو گیا، اب اسرائیل کہہ رہا ہے ہم آئیں گے، اور وہاں جو اسرائیلی لابی ہے اس کی نیندیں پوری طرح سے حرام ہے. اور امریکہ میں انہوں نے جناب ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہوتیز کے ساتھ، آپ نے تو اسرائیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے. لیٹر فرام دا ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹک لا میکرز ٹو ٹرمپ اینڈ روبیو ایکسپریس کنسرن اوور واشنگٹن ہوتی ایگریمنٹ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ایگریمنٹ نے اسرائیل کو ایٹ رسک ڈال دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایٹ رسک جب اسرائیل آ چکا ہے. اچھا، ایک اور رپورٹ کے اندر آپ دیکھیے اس سے ہٹ کر، دا جیو پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی رسک فیسنگ اسرائیل ریمین ایکسٹریملی ہائی. جیو پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی رسک جو ہے وہ اسرائیل یعنی ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر اس وقت پوری طرح سے اسرائیل موجود ہے، اور یہ مطلب ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر گزرتا دن جو ہے وہ اس عمارت کو مزید ڈیمیج کرتا چلا جا رہا ہے. اگر ٹرمپ آ کر یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اور اگلی بات اب یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی خبر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اچھا مطلب آپشن کیا ہے؟ امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے؟ وہ 4 مہینے اور بھی اسرائیل کو دے دیں گے تو فتح نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے انہوں نے اب اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا، اور جیسا کہ اب کم جونگ ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ our participation in the war between Russia and Ukraine was just ہم نے جو فوجیں بھیجی ہیں
یہ بالکل ہم نے صحیح فوجیں بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بالکل جو ہے وہ درست وہاں پر جسٹ یعنی اس کے پر مبنی فوجیں جو بھیجی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. یعنی الائنسز اب اس لیول کے پر جا چکے ہیں، وہ کھل کر وہ حمایت کر رہے کہ ہم نے فوجیں بھیجی ہیں اور رشیا کے ساتھ کھڑے. ادھر سے ہوتی جو ہے وہ رشیا کے ہاں وہاں لڑنے کے لیے یوکرین میں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، الائنسز بن رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف بات چل رہی ہے، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں اسرائیل کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا اب اس کو مکاؤ اور اگلے فیصلے ہم نے کرنے ہیں. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.